हेलो क्लास 10 बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो मुसन्निफ़ हैं सजाद हैदर यल्दरम, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में बेटा पढ़ेंगे। तो सजाद हैदर यल्दरम जो थे ये 1880 में पैदा हुए। 1880 में ये पैदा हुए थे और 1943 में इन्होंने वफ़ात पाई थी। ये पॉइंट्स आप बनाते जाएं, अपनी कॉपी पकड़ें और उस पर पॉइंट्स बनाएं। सजाद हैदर यल्दरम के जद अमजद वस्त एशिया से हिंदुस्तान आए थे, यानी कि इनके आबाओ अजदाद जो थे वो वस्त एशिया से हिंदुस्तान में ले आए थे। और 1857 की जंग आज़ादी में बेटा इन्होंने हिस्सा लेने की पादाश में उनसे जागीरें छिन गईं। उस टाइम जागीरों के मालिक थे, जायदादें थी उनके पास, ज़मीनों के मालिक थे, लेकिन चूँकि जंग आज़ादी की खातिर और जब वो उस दौरान जंग आज़ादी की तरफ वो ध्यान दे रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से एक आज़ाद मुल्क या आज़ाद कौम की हैसियत से सांस ले सकें, तो उस टाइम उनकी जो जायदादें थी उनसे छिन गईं, तो वो मुलाजमत की तरफ आ गए। यल्दरम यूपी के एक कस्बे नठूर ज़िला बंजूर में पैदा हुए। इनका बचपन बनारस में गुजरा और इन्होंने इब्तदाई तालीम जो थी वो यहीं हासिल की। इब्तदाई तालीम इन्होंने बनारस में ही जो था वो हासिल की। अलीगढ़ से इन्होंने बीए पास किया और फिर उनका ज़ाती शौक़ था कि वो तुर्की ज़ुबान सीखी और बगदाद के एक बरतानवी कौंसल खाने में तर्जुमान के तौर पर काम करने लगे। फिर बेटा कुछ अरसे के लिए वो कुस्तुनतुनिया में भी रहे और तुर्की ज़ुबान और अदब का मज़ीद मताला किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के तौर पर काम किया। फिर जज़ायर अंडमान में रीन्यू कमिश्नर भी रहे और 1943 में उन्होंने लखनऊ में जो थी ना वो वफ़ात पाई। ये उनकी जो वफ़ात हुई थी वो 1943 में हुई थी लखनऊ में। और सजाद हैदर यल्दरम साहिब तर्ज़ अदीब, मुतराजम और शायर थे। उनकी अज़ाफ़ी खूबियाँ हैं। अफ़साना नवीसी और तुर्की ज़ुबान से उर्दू में तराजम और उनकी शोहरत का सबब बने। अफ़साना नवीसी भी करते और लेकिन तुर्की ज़ुबान से उन्होंने उर्दू में जो तर्जमे किए, तराजम की जमा होता है तर्जमे, वो उनकी वजह शोहरत बने। इनके अफ़सानों के पेशतर ख़यालात और मौज़ूआत तुर्की अदब से माहूज़ हैं। ख़यालिस्तान इनके अफ़सानों का मजमुआ है। इसमें रोमानियत का रंग गालिब है और ये इंशाए लतीफ़ का उम्दा नमूना है। इनकी इंशा परदाज़ी में हिस्से मज़ाबी शामिल है। तो ये सजाद हैदर यल्दरम की हालात ज़िंदगी है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके चैप्टर की तरफ, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो बेटा पहला तदरीसी मकासद है कि मुआशरे में मुख्तलिफ़ अफराद के गलत रवैयों की निशानदही करना। ठीक है, जितने भी गलत रवैये हैं, मुख्तलिफ़ अफराद रहते हैं, मुख्तलिफ़ अफराद से मिलकर मुआशरा वजूद में आता है और हर एक के रवैया जो है वो अलग है, एक दूसरे से मुख्तलिफ़ है, तो ये उसकी निशानदही है। फिर दोस्ती के मुस्बत और मनफी पहलुओं को उजागर करना। थर्ड है वक्त दौलत है, इसकी कदर व कीमत से वाक़फ़ियत दिलाना। नंबर 4 यल्दरम के ज़ुबान और बयान से मुतारिफ़ करवाना और तलबा को जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया को तरकीब नहवी में ढालने की तरबियत देना। तो अभी मैं आपके पास चैप्टर पढ़ूँगी, आप मुश्किल अल्फाज जो हैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, आप नोट करते जाएँ। और कोई तलब अबनाए ज़माना से नहीं, मुझ पे एहसान जो ना करते तो ये एहसान होता। एक दिन मैं दिल्ली के चांदनी चौक में से गुज़र रहा था कि मेरी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी जो बड़े मौसर बेटा कहते हैं असर वाला, मौसर तरीके से अपनी हालाते ज़ार होती है, अपनी बुरी हालत लोगों से बयान करता जा रहा था। 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ये दर्द से भरी स्पीच होती है तकरीर,
انہی الفاظ اور اسی پیرائے میں دہرائی جاتی تھی۔ یہ طرز کچھ مجھے ایسا خاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس فقیر کا قد لمبا، جسم موٹا تازہ تھا اور چہرہ ایک حد تک خوبصورت ہوتا، مگر بدماشی اور بے حیائی نے صورت مسا کر رکھی تھی۔ بے حیائی، بے شرمی، صورت مسا کرنا، حلیہ بگاڑ دینا۔ جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا حلیہ، آپ کا چہرہ نیچرلی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو اس کی شکل تھی، رہی اس کی صد بیٹے کہتے ہیں آواز کو۔ تو میں ایسا کثیر القلب نہیں ہوں کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصہ لکھ دوں۔ کثیر القلب کا مطلب ہے ظالم، وہ اس قابل ہے کہ لفظ بہ لفظ لکھی جائے۔ چنانچہ وہ اسپیچ یا صدا جو کچھ کہیے یہ تھی: اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ بد نصیب کہتے ہیں بری قسمت والے کو۔ میں آفت کا مارا 7 بچوں کا باپ ہوں، آفت کا مارا مصیبت میں مبتلا، اب روٹیوں کا محتاج ہوں۔ محتاج کہتے ہیں حاجت مند، ضرورت مند کو، اور اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، یعنی کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، سب کو بتا رہا ہوں کہ میں کس حالت سے دوچار ہوں۔ میں بھیک نہیں مانگتا، بھیک ہوتا ہے خیرات مانگنا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن کو چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے میرے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، پردیسی۔ غریب الوطن مسافر بھی کہتے ہیں اور پردیسی بھی۔ میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ غریب الوطن میں نے آپ کو بتایا ہے پردیسی یا مسافر۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا، قصہ کہتے ہیں کہانی کو، ان کی حرایت لیتا ہوا آگے بڑھ گیا، لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا، اور مجھے خود تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ اکثر کاموں میں نے اس کو اپنے سے اچھا پایا۔ یہ صحیح ہے کہ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری سے دن گزارتا ہے۔ مفت خوری بغیر پیسوں کے، بغیر محنت کے دن گزارنا۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی اور وہ جاہل ہے۔ جاہل کہتے ہیں گنوار کو، اجڑ کو۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، بس یہاں تک کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ آگے بڑھ کر اس کی حالت مجھ سے بدرجہ اچھی ہے۔ بدرجہ کا مطلب ہے کہ کئی گنا اچھی ہے۔ اس کی صحت پر مجھے رشک کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باوجود بسورنے اور رونے کی صورت بنانے، بسورنے رونا، کہ اس کے چہرے سے بشاشت نمایاں تھی، بشاشت تازگی۔ بڑی دیر تک غور کرتا رہا کہ اس کی یہ قابل رشک حالت کس وجہ سے ہے، قابل رشک، فخر کے قابل، اور آخر کار میں اس بظاہر عجیب نتیجے پر پہنچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے، حسرت ہوتا ہے نا امیدی، کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا، اپنے گھر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، اچھی قسمت والا، خوش قسمت، اچھی قسمت والا، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ اے خوش نصیب شخص، اچھی قسمت والا، خوش نصیب، اچھی قسمت والا، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ لیکن کیا اس کا یہ قول صحیح بھی ہے؟ یعنی کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت
ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں۔ تخلیہ ہوتا ہے تنہائی، اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں، یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا، بھائی جان دیکھو، پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، واسطہ تعلق یا ناتا، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو ادھار دو۔ کیا اس کے احباب بیٹا کہتے ہیں دوستوں کو، حبیب کی جمع نا احباب وقت بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہوں؟ مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ کیا اسے دوستوں کی خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں، تصنیف کی ہوئی لکھی ہوئی، جسے خام خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ ریویو تو تبصرہ۔ کیا اسے ایک باپ کی وجہ سے شور مچانا اور حق کرنا نہیں پڑتا؟ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کیا تعجب نہیں کہ ہٹا کٹا ہے، ہٹا کٹا کہتے ہیں صحت مند کو، اور میں نہیں وہ نزار ہوں، کمزور ہوں، دبلا پتلا ہوں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ کون سی نعمت چکھتا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بیہودہ برے۔ بغیر دوستوں کی زندگی دوبھر ہوتی ہے، دوبھر مشکل، اور یہ ان سے بھاگتا ہے۔ مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں۔ خیر طلب ہوتا ہے بھلائی چاہنا، بھلائی جاننا۔ مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ پہنچانے کا، اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے، نفرت کی جائے۔ مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی اور یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جمع غفیر کہتے ہیں بہت بڑا گروہ رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ۔ شناسائی، جاننا، واقفیت۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی میں عمر گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، جنہیں میں بڑبڑیا یا دوست کہتا ہوں۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں، معقول مناسب قسم کے، اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی ہلکت میں داخل ہے کہ 2 منٹ چلا نہیں بیٹھا جاتا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں۔ بھونچال کہتے ہیں زلزلہ۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت کام میں بہت مشغول ہے، مشغول ہوتا ہے بیٹا مصروف، تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خرائطی کب سے کام کر رہے ہیں، بڑی دیر سے،
توبہ توبہ، اچھا بس 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے، چھت پر ہوں گے نا، میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اوپر آ جاتے ہیں اور دروازہ اس زور سے کھولتے ہیں کہ گویا کوئی گولا آ کے لگا ہو۔ آج تک انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانا کا مطلب ہے دستک دینا، اور آندھی کی طرح داخل ہوتے ہیں۔ ہا آخر تمہیں میں نے پکڑ لیا، مگر دیکھو میری وجہ سے اپنا لکھنا بند مت کرنا، میں حرج کرنے نہیں آیا، حرج کرنے نقصان۔ خدا کی پناہ کس قدر لکھ ڈالا، کہو طبیعت تو اچھی ہے، میں تو صرف یہ پوچھنے آیا تھا۔ واللہ مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوستوں میں سے ایک شخص تو ایسا ہے جو مضمون نگار کے لقب سے پکارا جا سکے۔ مضمون نگار، مضمون لکھنے والا۔ لو اب جاتا ہوں، میں بیٹھوں گا نہیں، 1 منٹ نہیں ٹھہرنے کا، تمہاری خیریت دریافت کرنی تھی، خدا حافظ۔ یہ کہہ کے وہ نہایت محبت سے مصافحہ کرتے ہیں۔ مصافحہ کرنا ہوتا ہے ہاتھ ملانا، اور اپنے جوش میں میرے ہاتھ کو اس قدر دبا دیتے ہیں کہ انگلیوں میں درد ہونے لگتا ہے اور میں قلم نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو علیحدہ رہا۔ اپنے ساتھ میرے کل خیالات کو بھی لے جاتے ہیں۔ خیالات کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اب وہ اب کہاں، اور دیکھا جائے تو میرے کمرے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں رہے۔ تاہم وہ اگر گھنٹوں رہتے تو اس سے زیادہ نقصان نہ کرتے۔ کیا میں انہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان سے انکار نہیں کر سکتا کہ میری ان کی دوستی بہت پرانی ہے اور مجھ سے بھائیوں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ تاہم میں انہیں چھوڑ دوں گا، ہاں چھوڑ دوں گا، اگرچہ کلیجے پر پتھر رکھنا پڑے۔ کلیجے پر پتھر رکھنا، دل سخت کرنا۔ اور لیجئے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں۔ یہ بال بچوں والے صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب کبھی ملنے آتے ہیں تو تیسرے پہر کے قریب آتے ہیں، جب میں کام سے فارغ ہو چکتا ہوں، لیکن اس قدر تھکا ہوا ہوتا ہوں کہ دل یہی چاہتا ہے کہ آدھا گھنٹہ آرام کرسی پر خاموش پڑا رہوں۔ مگر تحسین آئے، ان سے ملنا ضروری ہے، ان کے پاس باتیں کرنے کے سوا اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر کے حالات جو ہے نا بچے، وہ ڈسکس کرتا رہتا ہے۔ میں کتنی ہی کوشش کروں گا مگر وہ اس مضمون سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہاں بڑا خراب موسم ہے، میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا، منجلی لڑکی کھانسی میں مبتلا ہے۔ اگر پولیٹکس کہتے ہیں سیاست کو، یا لٹریچر ادب کے متعلق گفتگو کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں، معذرت عذر، کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہے، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اگر کسی عام جلسے میں آتے ہیں تو اپنے لڑکوں کو ضرور ساتھ لیے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر ایک سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں گھبراتی، پیاس تو معلوم نہیں ہوتی، کبھی کبھی نبض بھی دیکھ لیتے ہیں، اور وہاں بھی کسی سے ملتے ہیں تو گھر کی بیماری کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے لوگ ہیں جو سوسائٹی میں رہتے ہیں اور سب کی اپنی اپنی ہیبٹس ہیں، اور ہمیں دوسروں کو ان کی انہی مختلف عادات کی وجہ سے قبول کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے اور کوئی مضمون نہیں ملتا۔ منو جملہ اور بہت سے مختلف قسموں کے دوستوں کے ہیں۔ میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا، خصوصیت سے دل سے، کیونکہ وہ مجھ پر خاص عنایت فرماتے ہیں، عنایت کرم۔ شاکر خان صاحب موضوع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ معزز کا مطلب ہے مہذب۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے۔ لٹریچر پڑھنے کا انہیں اتنا نہیں جتنا لٹریری۔
آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا ہے، جان پہچان۔ ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شان شان ہے، عمرہ امیر لوگوں کے۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے، بہت اصرار سے ضد سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کے کہ شہر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے۔ شور و شغب، شور و گل۔ دیہات میں کچھ عرصہ رہنے سے تبدیلی آب و ہوا بھی ہوگی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کر سکو گے۔ میں نے ایک خاص کمرہ تمہارے واسطے آراستہ کرایا ہے، آراستہ سجایا ہے، جس میں پڑھنے لکھنے کا سب سامان مہیا ہے، موجود ہے۔ تھوڑے دن رہ کے چلے آنا، دیکھو میری خوشی کرو، یعنی کہ میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور وہاں رہیں۔ میں ایسے محبت امیز اصرار پر انکار کیسے کر سکتا تھا؟ محبت امیز اصرار، محبت و شفقت سے بھرا ہوا۔ مختصر سا سامان پڑھنے لکھنے کا لے کر میں ان کے ساتھ ہو لیا، ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایڈیٹر معارف سے وعدہ کر چکا تھا کہ ایک خاص عرصے میں ان کی خدمت میں ایک مضمون بھیجوں گا۔ شاکر صاحب کی کوٹھی پر پہنچ کر میں نے کمرہ دیکھا جو میرے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور نہایت ہی دل فریب نیچرل قدرتی منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو میں نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دوسرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کمرے کو جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا، ضد ہونے لگی کہ ہیں کہیں ایسا غضب نہ کرنا کہ آج ہی سے کام شروع کر دو، اپنے دماغ کو کچھ آرام دو، اور آج کا دن تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا لطف اٹھانے میں گزارا جائے۔ سینری، منظر، گرینری کا، کیونکہ باہر بہت زیادہ ہریالی تھی تو اس کے دوست اس کو جو تھے اس بات کے لیے اکسا رہے تھے کہ آپ جو ہے آج کا دن آرام کریں اور موسم کو انجوائے کریں۔ تو یہ آپ کا لیکچر نمبر 1 تھا۔ نیکسٹ جو ہے آپ کو لیکچر نمبر 2 بھیجا جائے گا، آپ اس کو سنیں اور مشکل الفاظ اور سیاق و سباق جو ہے یاد کرتے جائیں۔ تھینک یو۔